बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस्लामाबाद से, और अहमद रज़ा कसूरी साहब सीनियर सियासतदान, और खिदर यार गुंदल साहब सीनियर सहाफ़ी, और माहिर कानून चौधरी लतीफ़ सराज साहब। आज के मौजू डिस्कस हम करेंगे कि बुशरा बीबी की आज ज़मानत हुई है और रिहा होकर लाहौर पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान सियासत में इसका क्या रोल होगा, और आइंदा जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की राय दे रहे हैं कि PTI और उनको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं, तो सबसे अहम यह है कि 26वें आइनी तरमीम के बाद एक पंडोरा बक्स खुल गया है। एक तो यह हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 27वीं तरमीम भी आएगी और 28वीं भी, लेकिन इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती पर जो पार्लिमानी कमेटी ने बाकायदा तौर पर या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया, उसके बाद क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमने तो सोचा था और मेरा ख्याल था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, लेकिन आगे क्या हुआ इस सवाल का वो जवाब गोल कारगर। फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी, जो उनके असलम गौरी साहब तर्जमान, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ तो ये मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का कि जस्टिस मंसूर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इस पर बात करेंगे। जी आप ज़रा बताइए चौधरी लतीफ़ सराज साहब, इस पर अपना ज़रा कमेंट दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से बात हुई कि जो आइंदा चीफ जस्टिस हैं वो कौन होंगे, तो इन लोगों का तो ये कह लें कि एक गफलत का जो इजहार किया है। आपको तो पता होगा कि सेकंड लास्ट प्रोग्राम में तो आपने खुद कह दिया था कि ये वाई से नाम शुरू होगा। अगर आपको पता चल सकता है, इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी, तो क्या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं पता था? फिर मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं पता था? ये सभी को पता था, ये तयशुदा बात थी। अगर वहां पर शाह साहब ने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आना था तो फिर इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, और इतना अफरा तफरी का क्या आलम था? अगर तरमीम ही लाई जानी थी तो फिर ठहर के भी लाई जा सकती थी। ये तो सारे का सारा किया ही इस वजह से जा रहा था कि किसी तरह से या अफरीदी साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए। और अगर हम यहाँ पर बैठकर ये बात करें कि ये अचानक हो गया है, ये कहाँ से आ गई ये बात, ये किसने बात इसमें डाल दी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह से मैं कह दूं कि इस वक्त मुझे नहीं पता रात के 8 बजे हैं कि 10 बजे। फिर ये है कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें आपने देखा 12 मेंबर थे, 3 PTI के लोग शामिल नहीं हुए, और PTI शामिल हो भी जाती थी तो एक से ये तो पहले बन चुकी थी। लेकिन वजह यह है कि क्या जो सामने एजेंडा रखा गया, फिर वो एजेंडा जो परसेप्शन वो बिल्ड कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि हमें तो यही कहा गया था कि जस्टिस मंसूर ही चीफ जस्टिस होंगे। तो फिर लास्ट एंड पर किस आदमी ने ये फैसला बदला, उसमें मुस्लिम लीग नून कसूरवार है या कोई और वजह थी? इसमें मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कसूरवार नहीं है, ये पहले से तयशुदा था, इन सभी के इल्म में था, सब झूठ बोल रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या बात कही जाए कि ये सब ने एक दूसरे को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तेसाल अगर किया है या इस मुल्क का कुछ बनाया है इस तरमीम ने, तो इन सब के इल्म में सारी बात थी कि कौन चीफ जस्टिस आ रहा है, कौन जा रहा है, आगे चलते हैं और किस तरह से इसको चलाना है। साहब आप बताइए ये क्या हो रहा है, क्योंकि तरमीम भी हो गई और बाकी ठीक है। सराज साहब ने कहा कि अगर इतनी बड़ी 26वीं तरमीम रातों रात, आपको पता है कि फिर पार्लिमानी कमेटी पहली दफ़ा बनी, अगर ऑलरेडी ऐसा ही था तो जो सिस्टम चल रहा था कि नेक्स्ट जो सीनियर 3 जज हैं वो मान ही जाते थे चीफ जस्टिस। इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ इकबाल शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज जहाँ तक इस सवाल का है कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं या JUI के स्पोक्समैन ने क्या कहा है, तो इस हवाले से सिंपल ये कहा जा सकता है कि अगर तो उनके साथ कोई मिस कमिटमेंट हुई है तो क्या फिर वो हुकूमत से अलहदा होंगे? एक बात, सपोर्ट अपनी वापस लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि कोई मिस कमिटमेंट हुई नहीं है। वो ये सारा कुछ तयशुदा था। अगर मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाना था फिर इस अफरा तफरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर को अपना बैरून मुल्क दौरा कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भुट्टो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहता है कि हमें वो पहले ख्याल यही था, लेकिन जब PTI ने ये प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि जस्टिस मंसूर आएंगे और उनके को काल भी पकड़ेगी मुबैना तौर पर,
کہ اس وقت پھر پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، یہ حکومت گھر جائے گی، یہ بنائی گئی ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پراپوگنڈے کا حصہ تھیں۔ یہ پراپوگنڈا کیا جاتا رہا کہ منصور علی شاہ جو ہیں ان کے کیلیبر پر بھی کوئی ایسا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ بھی بڑے لرنڈ جج ہیں، اس میں نہیں کوئی شک۔ اور یا آفریدی صاحب جو ہیں، یہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، یہ تینوں جو ٹاپ سلاٹ ہے یہ تینوں ایک ہی چیمبر کے لوگ ہیں، اور انہوں نے ایک زمانے میں ایک کمپنی لا فارم بنائی تھی، اس میں یہ 4 لوگ تھے ٹوٹل، چوتھا نام میں بول رہا ہوں اس وقت میرے نہیں ذہن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ایسا اختلاف تھا نہیں، ایک ہی اسکول سے وہ نکل کے آئے ہیں، ایک ہی تھاٹ سے نکل کے آئے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب کو بنانا تھا، تو اس طرح یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہی مقصود تھا، کیونکہ وہ پراپوگنڈا جو ہے کس طرف سے یہ راستہ روکنا حکومت کے مفاد میں جا رہا تھا۔ حکومت کو یہ شاید یقین ہو چلا تھا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو پھر 8 فروری والا الیکشن جو ہے وہ چلا جائے گا، 4 کاغذ جو ہے نا وہ وہاں داخل کیے جائیں گے اور منصور علی شاہ اس پر بینچ بنائیں گے اور الیکشن اڑا کے ٹھیک ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے کہ جسٹس منصور کا چیف جسٹس پاکستان نہ بننا کس کی فتح ہے اور کس کی شکست ہے؟ کیونکہ بننے کے بعد جو کمیٹی نے فیصلہ کیا اس میں پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی موجود تھی، لیکن آج بلال بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا کہ ہمیں تو آخر تک ہم سمجھ رہے تھے کہ جسٹس منصور ہی چیف جسٹس بنیں گے، پھر جے یو آئی نے کہا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم کمیٹی میں جا کے جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے بنے؟ اور جسٹس یا صاحب آفریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان، اندر کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ میرے خیال میں اپوزیشن کی ہار اور حکومت کی جیت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں جس مقام کے اوپر موجود ہیں، ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، سابق ہمارے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اس سارے عمل کے اندر پیش تھے۔ ان کی طرف سے یہ بیان جو ہے میرے خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم صرف ہنس ہی سکتے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، اور اگر ان کو علم واقعی نہیں تھا تو پھر تو میرے خیال میں ان کو یہ تمام پروسیس جو ہے وہ ریورس کر دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ڈائریکٹلی پھر وہ پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں نا کہ یہ کسی ہمیں نہیں پتا تھا، تو پھر کس کو پتا تھا؟ اشارہ کس طرف پر؟ دوسروں نے کالے ناگ کی بھی آج باقاعدہ طور پر وضاحت کی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کالا ناگ کا۔ نہیں اقبال صاحب، یہ ایسے غلط بات ہے، بالکل ان کو سب پتا تھا، ان کے ہر چیز ان کے علم میں تھی۔ یہ کہنا کہ جی کوئی یہ سنگل ہینڈڈلی فیصلہ ہوا ہے، جو بھی ہے، اگر جسٹس منصور کا نام جو وہ درمیان میں بیٹھ کے کمیٹی جو بیٹھی تھی جس کے اندر تمام پارٹیز جو ہے ماسوائے پی ٹی آئی کے وہ شریک نہیں تھی، اور اس کے بعد بڑی مشاورت ہوئی، احسن اقبال صاحب تھے، دیگر لوگ تھے اس کے اندر، تو پھر کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بلاول صاحب کے جو نمائندگان تھے وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بلاول صاحب کو یعنی کہ چیٹ کیا ہے، تو پھر تو ان کو پارٹی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دینی چاہیے، ان کو شو کاز دینا چاہیے، اور اگر شو کاز نہیں ملتا تو آپ میری بات لکھ لیں، یہ پھر سب ملی بھگت سے ہوا ہے، ان کو بالکل پتہ ہے۔ اس ٹائم پہ میرے خیال میں اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ اور طفلانہ بیان ان کی جانب سے معیوب ہے، کیونکہ یہ بات ان کے پورے علم میں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ ان کے علم میں تھا، ان کی مشاورت سے ہوا گیا، اور تمام میڈیا آپ سمیت جو ہے وہ یہی بات کر رہا تھا کہ جسٹس منصور شاہ صاحب کو جو ہے وہ نہیں بنانا، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر بنانا ہوتا تو پھر وہ پالیسی جو چل رہی تھی وہی چلنے دینی چاہیے تھی، پھر یہ سارے جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرامہ تھا یہ رچانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سر میں نے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے غالباً سنا کہ پھر وہ پرسیپشن کیا بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر مجھے بھی پرسیپشن میں گزارش کر دیتا ہوں، پرسیپشن تو وہ یہی بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اداروں نے کہہ دیا، کوئی فرشتے نے بول دیا، فلانے نے بول دیا، بالکل غلط۔ میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط الزام ہے اداروں کے اوپر، یہ بالکل جو ہے وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا حکومت تو ان کی ہے،
KP میں جو پنجاب میں ان کا پارٹنرز ہیں حکومت کے اندر، اسی طریقے سے بلوچستان میں ان کی اپنی حکومت ہے، سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے، سینٹ کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وفاق کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صدارت جو ہے ان کے پاس ہے، KP کی گورنرشپ ان کے پاس ہے، دیگر گورنرشپس ان کے پاس ہیں. تو پھر یہ بات کہہ دینا کہ جی نہیں ہمیں تو پتہ، پھر اگر وہ اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی بے یار و مددگار ہیں، تو حکومت چھوڑ دیں اور تسلیم کر لیں، آ کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جائیں. اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے، میں نے آپ کو بڑا سمپل بتایا ہے کہ اگر وہ شو کاز نوٹس نہیں دیتے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، دیکھیں نا پارٹی کے لوگوں نے گمراہ کیا نا، اس کا مطلب ہے تو پھر پارٹی کے لوگوں کو شو کاز ملنا چاہیے. نہیں ملتا تو سیدھی سی بات ہے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اچھا سر، فیصل بابڑا پر تھوڑا سا تبصرہ کر دیں کیونکہ آپ کو ٹائم کم ہے، اب جا رہے ہیں کہیں، کہ وہ رات کو کہہ رہے تھے جی بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی اور جو بانی PTI ہیں ان سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، وہ ایسا ہی ہوا. یہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال میں یہ سب باتیں ہیں، یہ نہیں. دیکھیں جب تک 9 مئی کے واقعات بڑے بھیانک ہیں اور میرے خیال میں ریاست اس کو بھلانے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے. انسٹیٹیوشنل میموریز جو ہوتی ہیں نا اقبال صاحب، آپ تو خود سرکار میں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو انسٹیٹیوشن کی میموری ہوتی ہے، اس کی یادداشت ہوتی ہے ادارے کی، وہ بہت مضبوط ہوا کرتی ہے اور وہ کسی شخصیت کی مرہون منت نہیں ہوا کرتی. بہت وہ شکریہ، آپ آج ہیں کل نہیں تھینک یو ہیں. ویری مچ. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان اور ماہر قانون احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، آج کا سب سے اہم سوال تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ 26ویں ترمیم کس لیے کی گئی، اور پھر پارلیمانی کمیٹی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بنائی گئی، اس میں ساری پارٹیوں کو نمائندگی دی گئی، اس میں 12 رکن مقرر کیے گئے، 3 نے بائیکاٹ کیا PTI نے، پھر 9 لوگوں نے متفقہ اور ایک اختلاف کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان مقرر کر دیا. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بلاول بھٹو زرداری سے، کیونکہ ہمیں تو آخر میں بھی میرا خیال تھا کہ وہی بنیں گے. پھر اندر کیا ہوا، کیونکہ JUI نے کہا جی ہمارے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے پارلیمانی کمیٹی کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو الیکٹ کرنے کا طریقہ تھا، چننے کا، چناؤ کا، وہ یہ تھا کہ 8 ممبر ہوں گے اپنا قومی اسمبلی سے اور 4 ہوں گے سینیٹر، کل ملا کے 12، اور اس کا 2/3، اور اس کا جو 2/3 بنتا ہے 8. تو 3 جو تھے اپنا PTI کے، انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ بیٹھتے تو جو ان کا پروگرام ہے اس کو چیلنج کرنے کا، تو پھر ان کی تو ایکسیپٹنس ہو جاتی نا کہ انہوں نے مان لیا، تو اس لیے انہوں نے شامل نہیں ہوئے. تو 9 آدمی بیٹھے، جس میں ایک تھا کامران مرتضیٰ جو کہ JUI کا تھا، اس نے اپنا ڈسینٹنگ اپنا ووٹ ڈالا. باقی 8 جو تھے وہ 2/3 ہو گئے، اور تو یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کو پارلیمنٹری کمیٹی نے کر دیا PFP. اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک منصور شاہ صاحب کا تعلق ہے، از اے ویری گڈ جج. ویسے دونوں بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت جو ہے ان کی تعلیم جو ہے وہ کیمبرج سے ہے، انہوں نے کیمبرج سے اپنا ماسٹر لا کیا ہوا ہے. تو نتھنگ رانگ ود اٹ. لیکن بنیادی طور پر پرنسپل یہ تھا کہ ہمارے ہاں الجہاد کیس کے بعد، کیونکہ آپ کو سجاد علی شاہ جو تھے وہ جونیئر جج تھے، اور اس کے بعد اس وقت بھی ایک جھگڑا پڑ گیا، اینڈ ایونچولی فل کورٹ بیٹھی اور فل کورٹ نے الجہاد کیس میں ایک اپنا اصول واضح کیا کہ آپ کے بعد جو چیز ہوگا اپنا وہ ہوگا جو کہ سینئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ ہوگا. تو اس فیصلے کے تحت آج تک ہمارے جو ججز جو چیف جسٹس بنتے تھے وہ سینئر موسٹ جج ہوتے تھے. کئی 15-20 دن کے لیے بھی بنے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی تو بس 15-20 دن کے لیے رہے، لیکن رہے.
اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک یہ شاہ صاحب کا تعلق ہے, he's a very fine gentleman, very good judge. تو وہ ان کے بارے میں تاثر یہ ابھرا کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہے, اسی یہ تاثر ان کے بارے میں اچھا اس تاثر کو سر کس طرح انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے؟ یہ حکومت کی غلطی کہہ سکتے ہیں یا پیپل پارٹی کی ہوشیاری کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ جسٹس منصور کے حق میں یہ بیان دے کے ان کو کنٹراورشل کر دیا, حالانکہ 9 اپریل 2022 کو وہ اس بینچ میں شامل تھے جس میں قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کیا گیا تھا. وجہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے ایک تیر سے 2 نشانے نہیں کر لیے کہ ان کو بھی نہیں رہنے دیا اور نئے چیف جسٹس بھی آؤٹ ہو گئے. اپنا قاضی صاحب دیکھیں کہ جہاں تک اپنا ان کو جو ساری جو تھا جلد بازی اس لیے تھی کہ 26 تاریخ کو قاضی فیض نے ریٹائر ہونا تھا, تو اس لیے یہ جلد بازی میں جو ہے اپنے 26ویں ترمیم کو پاس کیا گیا. ورنہ آپ پتہ ہے کہ آئین جو ہوتا ہے وہ پارٹیوں کے لیے نہیں بنایا جاتا, وہ قوم کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے اور وہ اس میں جو اصول جو واضح ہوتے ہیں وہ اپنے کئی صدیوں تک چلتے ہیں. اسی اصول جو ہوتے ہیں کیونکہ اس عمرانی معاہدے کے تحت جو ہوتی ہے وہ ملک چل رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب 1973 کا آئین بن رہا تھا تو اس کا پہلا سیشن ہوا وہ 19 فروری 1973 کو ہوا اور 10 اپریل کو 1973 کو وہ اختتام پذیر ہوئی ڈبیٹ, اور اس میں ورچولی ہر وہ شخص جو کہ آئین کے اوپر بولنا چاہتا تھا اس کو موقع دیا گیا, کیونکہ آئین جو ہے دستور جو ہے جیسے میں نے کہا وہ ایک عمرانی معاہدہ ہے قوم کے اندر ٹو لیو ٹوگیدر. سر ٹیلی فون میں ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے, صرف 1 لائن جواب دے دیجئے کہ اب اس 26ویں کے بعد 27ویں 28ویں ترمیم بھی آئے گی, کیونکہ ہائی کورٹ تو کہہ دیا گیا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بنتے آپ کام کرتے رہیں. اس میں کافی ابھی کام کرنے والا کوئی رہ گیا ہے. ہیلو جی جی ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو سلمان پھر دوبارہ ملا لینا. سلمان ٹھیک نہیں رہنا, ابھی تھوڑی دیر رکو, ہاں تھوڑی دیر رک دو کیونکہ ان کے ڈسٹارشن تو صحیح کر کے نا, کیونکہ پھر کوالٹی ذرا بہتر ہو جائے. بات کر رہے ہیں تو غالباً وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں. جی بتائیے سراج صاحب کہ اس میں جو جسٹس منصور صاحب آؤٹ ہوئے ہیں تو اور یا فریدی صاحب آ گئے اور قاضی صاحب بھی آؤٹ ہو گئے, یہ اس کو کس طرح آپ کی وکلاء کمیونٹی دے رہی ہے؟ کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے, حکومت تو بلا وجہ اس میں اپنا کامیابی تصور کر رہی ہے. یہ ایک میوزیکل چیئر تھی اور میوزیکل چیئر کے گرد سارے لوگ گھوم رہے تھے اور جس کا نمبر آیا وہ بیٹھ گیا. یہ میوزیکل چیئر جن لوگوں نے لگائی تھی اور جن لوگوں نے جس کو بٹھانا تھا وہیں پہ آ کر انہوں نے وہ سٹاپ کرنا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جیتا کون اور ہارا کون. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی امینڈمنٹس ہوتی ہیں زندہ قوموں کی زندہ ہونے کی یہ علامت ہوتی ہیں, اور اگر ہر وقت آئین کو تختہ مشق بنائی رکھتی لازمی نہیں ہے. پوری دنیا میں امینڈمنٹ ہوتی ہیں, امریکہ کا کب کا آئین پوری دنیا میں ابھی تک 26 تک نہیں پوری پہنچا. دنیا میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں اور اس انداز سے ہوتی ہیں کہ پھر ان امینڈمنٹس کو لے کر آگے بھی چلا جاتا ہے. ہر امینڈمنٹ کہتے ہیں اتنی چیزیں رہ گئی, 1947 سے لے کر آج تک جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس دستور میں اور اس سے پہلے جو دستور بنے تھے, اور سبھی کی سبھی امینڈمنٹس ایسی ہوئی ہیں جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کا حالات کا تقاضا ہے. یہ جمود نہیں ہے, یہ ایک قوم ہے. جب جمود کا شکار ہو جائیں گے کہ اس کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے, اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں, وہ وقت کا سہارا نہیں دیتی. جو حکومت آئے گی جو اس کو بیماری ہوگی وہ اپنے طور پر وہ دوائی تیار کرے گی. یہ آپ کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, لیکن میں تو یہ بات کہتا ہوں جتنی بھی یہاں پر پاکستان کی عوام ہے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق امینڈمنٹس آنی چاہیے.
اور اگر یہ امینڈمنٹ آئی ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تو پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے، اس کو ڈھڑک رہے ہیں، تو دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کہیں کوئی وائلیشن ہوئی ہے، سوائے ایک بات کے. آپ کے پاس ایک بات ایسی ہے، آپ کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر یہ بات طے ہوگی کہ کیا اسمبلی پوری تھی کہ نہیں تھی. سنگل پوائنٹ آپ کے پاس ایسا ہے جس پہ یہ امینڈمنٹ کو، یہ چھوٹا پوائنٹ ہے کہ آپ کا ایک سینٹ کا صوبہ بھی نہیں ہے. میں نے یہ بات کہی، آپ کی مخصوص سیٹیں میں نے نہیں کہی بات، میں نے یہی بات کہہ رہا ہوں. پارلیمنٹ ادھورا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ادھورا تھا تو پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو کہہ رہی تھی، دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست دیکھیں کیسی ہے. پاکستان کا عام آدمی سٹیک ہولڈر ہے. پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ میں یہ عرض کرنا، پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ آپ کا پاکستان کا ہر شہری سٹیک ہولڈر ہے، وہ مسئلہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان کے شہریوں کے لیے کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آج تک؟ 77 جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں. ایک امینڈمنٹ ایسی بتا دیں جو پاکستان کے بھوکے ننگے اور بے بس لوگوں کے لیے ہو. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا کہ زندہ قومیں ہر وقت حل چلائی رکھتی ہیں، آئین کو ٹکنے نہیں دیتی. جو آدمی آئے وہ اپنی مرضی سے آئین سازی کرے، اور اس وقت بھی وزیران کو اتنے اختیارات حاصل ہیں. جو میں نے کنسیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو آئے وہ یہ کرے. جب حالات کے مطابق حسب ضرورت چیزیں جو ہیں وہ نظریہ ضرورت آ گیا نا. نہیں، نظریہ ضرورت نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق قوم کی ان مسائل سے نکلنے کے لیے جو حل یا جو کوتاہیاں اس میں بظاہر رہ گئی ہوتی ہیں ان کو انڈو کرنا ہوتا ہے یا ان کو کور کرنا ہوتا ہے. نیشنل انٹرسٹ میں، نیشنل انٹرسٹ کا ایک منٹ ضمنی سوال لے لیں. نیشنل انٹرسٹ اس میں عام آدمی متاثر ہوتا ہے اور عام آدمی کے فائدے کے لیے حکومت بات کام کرتی ہے. لوور جوڈیشری میں تو 26 لاکھ کیس موجود ہیں اور آئینی جہاں 150 ہے. دیکھیں اسی طرف آ رہا ہے. نہیں اسی طرف آ جاتے ہیں نا. 150 کیس جو ہیں وہ باقی سول کے اور فوجداری کے سارے کیسز کو سارا دن تو اس میں الجھے رہتے تھے. تو جب آپ ایک آئینی عدالت بنا دیں گے تو وہ سارے تو اس طرف چلے جائیں گے نا. باقی لوگ 17 کے 26 لاکھ عام بندہ متاثر ہے لوور جوڈیشری میں. اچھا وہ ججز کی پھر کمزوری ہے کہ اوپر بیٹھ کے 150 لے کے بیٹھے رہتے ہیں. سر دیکھیں فیصلہ ایک دن میں کریں. یہی تو بات ہو رہی ہے نا. کمزوری ہے نا، یہ اس امینڈمنٹ نے نہیں پیدا کی. یہ کمزوری ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی. جس بندے میں آ جائے وہ ہر وقت دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی طبی عمر پوری نہیں کر چکے؟ آپ اس بات کو کیوں بھول رہے ہیں کہ تمام جو حکومتیں آئی ہیں آج تک جتنی ترامیم ہوئی ہیں وہ سارے اپنے کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے ہوئی ہیں. جو نون لیگ نے کی ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں، یا اب مشترکہ گورنمنٹ. پبلک انٹرسٹ تو نہیں نا سر. پبلک انٹرسٹ کا تعین کون کرے گا؟ اب یہ ذرا ڈیفائن کرنے والی بات. پبلک نے وہ ایک پارلیمنٹ جو ہے منتخب کر کے بھیجی ہے. منتخب اب جو اس نے ہے آپ دیکھیں تمام ایم این اے جو ہیں وہ بتا رہے تھے احمد رضا قصوری صاحب کہ ایسی امینڈمنٹ کے لیے جو میجر پورشن اس کا بدل دیں. پورے لوگوں کو ٹائم ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ اس تاریخ کو قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ دیکھیں یہ ڈیبیٹیبل ہے. یہ ڈیبیٹیبل ہے. دیکھیں احمد رضا قصوری صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے 8 مہینے جو ضروری بحث اس پر کرتے رہیں. کچھ چیزیں جلدی کرنے والی بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت نے اس امینڈمنٹ میں تھوڑی جلد بازی ضرور کی ہے. ان کو اگر یہی کچھ کرنا تھا تو کچھ عرصہ پہلے جاری کر لیتے، پہلے کام شروع تھوڑا کر لیتے. یہ اس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے. اچھا جی الزامات ہیں کیوں سراج صاحب کہ یہ جو لوگ برابر کا آج کا بھی بیان ہے کہ مولانا صاحب نہیں بھی آتے، بندے ہمارے پاس موجود ہیں. نمبر 2 اس نے کہا تھا اور ہوک کاروائی کروک، یہ بھی اس نے کہا. پھر بندے جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے بھی تھے. اس طرح آئینی ترامیم ہونی چاہیے. میں اس بات پہ آتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے تو قطعاً نہ ہوتی. نہیں ہو سکتی. یہ تو پوری کی پی ٹی آئی یہ جو ڈرافٹ ہے، یہ گھسا پٹا بھی جس کو آپ کہہ لیں، یہ کس نے تیار کی ہے؟ ایک بات یہ ایک سوال ہے، کیا یہ وہی ڈرافٹ ہے جو پہلا ڈرافٹ تھا؟ کیا ہم نے پیچھے ایک پروگرام میں یہ بات نہیں کی تھی کہ ان کے پاس تو 5 ڈرافٹ ہوتے ہیں؟ کون سا ڈرافٹ کس موقع پر نکال کر سامنے رکھنا ہے؟ ایک بات تو یہ. چلو 1 لائن بتائیں، آگے سوال جانا ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو امینڈمنٹ جو پکار رہے ہیں، جو یہ وائی والے بھی پیپل پارٹی والے بھی، تو پھر یہ پاس کس نے کروائی ہے؟ نہیں جی پہلے ڈیسائیڈ تھی اور سبھی لوگ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں. پی ٹی آئی نے پاس کروائی ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی یہاں پہ اپنی افرادی کو دیتی تو کیسے ہو بات ہے جاتا؟ بشرا بی بی کی رہائی کے متعلق اس میں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سم تھنگ از انڈر دا کارپٹ. اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں؟ سر دیکھیں
میں تو بڑا اور طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں. میرے خیال میں اس کو کسی بارگین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کورٹ سے ان کو ایک ریلیف مل گیا ہے تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو کوئی رعایت مل گئی ہے. تو کورٹ نے جاتے ہی اس امید پر ہے کوئی کہ مجھے وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا, اور اگر کورٹ نے ریلیف دیا ہے تو ہمیں اس کو کورٹ کا فیصلہ ماننا چاہیے, نہ کہ اس کو پولیٹیسائز کرنا. ہم سارے لوگ نہیں سر, سارے لوگ جو ہیں نا اب اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو پولیٹیسائز نہ کریں, اس کو اس طرح سے رہنے دیں, اور بہت زیادہ بغلیں بجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے. جی سراج صاحب, اس میں سوال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح کہا ہے گوندل صاحب نے کہ ہم ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ میں 14 سال, جس کو آپ عمر قید کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں 302 میں بھی عمر قید یہی ہے, 14 سال عمر قید یہ عام طور پر گنی جاتی ہے. جب وہ سزا سسپینڈ ہوئی تو پھر فوری توشہ خانہ 2 ایک دم رات کو ابھرا, اور صبح فی نے اس کو کہا پھر 9 مہینے سزا ہو گئی. 9 مہینے سے اندر ہیں جیل میں. بنی گالا انہوں کو شفٹ کیا, انہوں نے کہا جی میں نے جیل میں جانا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو لائر ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ضمانت ہے, جو مثلا تمام لوگ اس قسم کے جو مختلف خیال رکھتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی, اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ 9 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے بات کہی ہے, اس سے آگے بڑھتے ہیں, اس کو لے کر چلتے ہیں. میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی اگر نہ چاہتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. کیا اس بات کے آنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو وہاں پہ کمیٹی بنی ہے, یہ 3 افراد کے اگر نام پی ٹی آئی نہ دیتی, علی گور کا, علی ظفر کا اور حمد رضا کا, تو کیا یہ کمیشن بن جاتا؟ یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی نے نام دیے. کمیشن کو مکمل انہوں نے کیا, نام بھی دے دیا, اور جب ضرورت پڑی بائیک آؤٹ بھی کر دیا. رند کے رند رہے, ہاتھ سے نہ خدا کو جانے دیا نہ اس کو جانے دیا. بھئی صورتحال اس میں یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے نے جو پوری سیاست کرنے کی کوشش کی ہے, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی یہ چاہتے کہ پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن پہ کرنا ہے تو یہاں تک پی ٹی آئی چل کے ہی نہ آتی. یہ کمٹمنٹ کے ساتھ آئی ہے, اور کمٹمنٹ کے ساتھ آج ہی کہا ہے. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے ووٹ دیے, مہربانی نہ بھی دیتے ہمارے پاس بندے پی ٹی آئی نے پرووائڈ کر دیے تھے. پی ٹی آئی کے بندے وہاں پہ سٹاک میں موجود تھے. 28 نہیں گئے. جی یہ ایسے ہی ہے. میں جب گرفتار ہونے لگتا ہوں تو میں فون کر دیتا ہوں کوئی کام کرنے کے لیے, تو میں کہتا ہوں مجھے پکڑ لیں جی. یہ بات ہوتی نہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہے. وکلا تحریک چاہ رہی تھی, لوگوں نے اس وقت نہیں کہا تھا ہمیں گرفتار کر لیں جی, کیا ہوگا ورنہ کل ہم میدان پہ نکل آئیں گے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں, بالکل میں سمجھتا ہوں ایسا پوائنٹ ہے کہ جو یہ ملک میں ہو رہا ہے, ایف آئی اے نے بندے اٹھائے, لوگوں نے بندے اٹھائے, مائیں بہنیں اٹھائیں, یہ سارے جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ کنسنٹ کے ساتھ ہوا ہے سب کچھ. یہ سب کچھ ہوا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے ہوا ہے. یہ انہوں نے لوگوں کو دکھایا ایسے ہے, کیا ایسے نہیں ہے. اگر ایسے کیا ہوتا, میں بھائی بات آپ سے کر رہا ہوں, اگر کیا ہوتا تو کمیشن کے لیے 3 نام یہ کیوں دیتے, یا اس کا جواب مجھے دے دیں. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. گوندل صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ پوری کی پوری کانسنٹ کے ساتھ ہوا ہے. 3 لوگوں کے نام 3 کو دینا, اس کمیشن کو مکمل کرنا, اور یہ پولیٹکس آرٹیکل 8 کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ کیا سزا ہوتی ہے. اگر آپ کی بات مان لی جائے, پھر میں گوندل صاحب کی جانا ہے, تو پی ٹی آئی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ بلیو آئی بن چکی ہے, یہ حکومت جانے والی ہے. 100% اس وقت بہترین متبادل کے طور پر عمران خان موجود ہے. گوندل صاحب بتائیے. اچھا, عرض یہ ہے کہ ہم اس امینڈمنٹ پر ڈسکس کر رہے تھے. اس امینڈمنٹ کا جو اوریجنل ڈرافٹ تھا, جو پہلے دن باہر آیا تھا, وہ تو کہیں رہ گیا. وہ تو کہیں تھا. نیا جو ڈرافٹ بنا وہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے اپنی کانسنٹ نہیں, علی ظفر نے بنوایا ہے, وہ انہوں نے بنایا, وہ آتھر ہے, اور اس کو لے کے چل کے اس کو کمیٹی سے اپروو کر کے پھر اس کی اپروول لینے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے. بہت زیادہ اداس کر گئے ہیں کہ بھئی یہ تو سارا کام انہوں نے کیا تھا, یہ کیا کر رہے ہیں ہم. انہوں نے کیا ود دی کنسنٹ آف دی پی ٹی آئی کے پاس کیوں گئے تھے وہ؟ یہ ہوا ہے, وہی ڈرافٹ لے کے وہ بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر ایگری تھے, جو وہاں ان کے باہر والے لوگ تھے, اندر صرف اجازت لینے گئے تھے. وہ اندر جب ان کی نہیں سنی گئی تو باہر آ کے ان کو لوگوں کو فیس سیونگ کے لیے انہوں نے رولا گولا ڈالا, یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا.
پھر جب امینڈمنٹ ہو گئی تو اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی تو جو سرا صاحب بات کر رہے ہیں پھر اس کمیٹی کے لیے انہوں نے نامینیشنز کیوں دی؟ نام کیوں دے نہ دیتے، اس کو تکمیل نہ ہونے دیتے. یہ بھی اسی پوائنٹ پہ تو ساری کی ساری ان کی نیتوں کو جج کیا جاتا یہ ہے. بھی بتا دیں کہ سراج صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈرافٹ ان کی کنسنٹ سے جو بھی عمران خان کا بنا تھا، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا پھر یہ سمجھ لیں کہ جو پاور کوریڈور ہے انہوں نے ان کو عمران خان کو ایکسیپٹ کر دیا جو رعایت مل رہی ہے، یا پھر یہ حکومت جانے والی؟ انہوں نے کہا ہاں. میں اس میں جاتا ہوں، یہ ان کی رائے ہے، میری نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنور دلی دور است، ابھی کوئی نہیں، ایسا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. ہاں عدالتوں میں سے کسی کو کسی کیس میں بریت ملتی ہے، اس کو آپ ریلیف کہہ لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ میرٹ پر ہو گیا فیصلہ، یہ کہہ رہے تھے. ابھی جانے وانے والا کوئی چکر نہیں ہے، نہ کسی نے کوئی سگنل دیا ہے، ورنہ یہ امینڈمنٹ لانی نہیں تھی کسی نے، بہت سارے راستے تھے جانے کے لیے. نہیں بات تو درست ہے، لیکن اس وقت جو بشرا بی بی کے ساتھ ہی سارا سلسلہ شروع ہو گیا، اور لیکن یہ کہ صبح سلمان اکرم راجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 دن پہلے کیا یہ ہوا مجھے کیس؟ بتائیے کہ پانی پی ٹی آئی کو جیل میں تو کوئی رعایت نہیں. اگر ان کی کوئی ڈیل ہو رہی تھی، ہو گئی ہے، اتنا تو کم از کم تھوڑا سا رعایت ملتی ہے کہ 6/8 اتنا ہی بنتا ہے جتنا آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ صبح میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کرنی ہے اور میں نے حالات دکھانے ہیں کہ ان کی شیپ بھی بڑی ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ ان کو چہل قدمی بھی نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی باہر کا مسئلہ نہیں، کوئی چیز ان کو نہیں پتہ. تو پھر کس یہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، میں یہ فیکٹ کیا ہے؟ یہ علی ظفر صاحب کی رائے ہے نا کہ جی یہ ہے. ثابت کون کرے گا اس کو اور کس طرح سے، جب فیکچوئل پوزیشن سامنے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں. ایک منٹ، ایک بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا بن رہا ہے، سن لیں، بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں. اگر سزا یافتہ، غلط سزا ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سزا یافتہ. کتنے سزا یافتہ لوگ ہیں جن کو اس طرح کی سہولتیں موجود ہیں؟ نہیں وہ میں بی کیٹیگری کے، آپ کو پتا ہے کہ بی کلاس میں اور کتنے جیل لوگ مینول جو ہے، جیل مینول کسی کے گھر کا نہیں ہے، جیل مینول کسی کے گھر کا نہیں ہے، وہ بنایا ہو گیا 1860 کا. اس میں یہ ہے کہ قیدی کو سزا ہو گئی، جس قسم کی سزا کا قائد بامشقت ہے، سیاسی ہے، فراڈ کی ہے، سزائے قتل کیا ہے، دہشت گردی کی، اللہ تعالیٰ رول بنے ہوئے ہیں. جی بالکل ہیں. اس رول کے تحت جو وزیر نہیں مل رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں سر اس رول کے ساتھ اس رول میں دیسی مرغا شامل ہے کہیں پہ؟ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر کے طور پر ڈیل کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جیل میں ہے. جیل کو جیل سمجھیں. اقبال شاہ صاحب، تو آپ نے بات کی تھی کہ تبدیلی آنے کی بات ادھر سے ادھر نکل گئی. آپ میں یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا میں آپ کو لاہور میں جیلوں میں دکھا سکتا ہوں جو معمولی پراپرٹی ڈیلر ہوگا، وہ جتنے مرضی مرغے کھا رہے اس طرح نہ کریں آپ. نہیں مرغے کھا رہے ہیں، آپ اسٹیٹ سے کھا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ فرق ہے بڑا. آپ جو کھاتے ہیں میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں آپ اسٹیٹ سے نہ کھائیں، اپنے پیسوں پہ کھائیں، بنی گالا سے لا کر لائے کھائیں، جتنے مرضی کھاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو پیسے یہی بتائیں وہ جو اس دن میں سوال کیا ہے، آپ سوال کر رہے ہیں نا، کیا کہتے ہیں جیل خانے جو اسٹیٹ سے وہ کھانا کھا رہے ہیں. ہاں تو یہ بتائیے آپ کو کس طرح کنفرم آپ نے کیا؟ مجھے اس طرح سے کنفرم ہے کہ آج تک پی ٹی آئی نے کسی جگہ پر یہ بیان نہیں دیا کہ ہم کھانا گھر سے بھیج رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کہے گی کہ ہم نے کھانا عمران خان کا، کپڑے عمران خان کے، کتابیں عمران خان کے لیے، اے سی عمران خان کے لیے، ٹی وی عمران خان کے لیے گھر سے بھیجا ہے، پھر میں مان جاؤں گا کہ یہ اس کا کلیم ہے. ان کا کلیم ہی نہیں ہے، میں جواب دیتا ہوں. ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ. راجہ پروگرام دیکھ رہے تھے. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک بہترین جج ہیں، ہمارے پینل ایک آزاد، ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.